इस दुनिया में मबऊस फरमाया है। और इसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हुज़ूर सरवर कौनैन फ़ख्र मुजद्दिद जनाब हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त मुबारकत में उम्मत होने का शर्फ इनायत बख्शा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के हम हर लम्हात जितना भी एहसान अदा करते रहें तो नाज़िर किराम कम होगा, लेकिन हम उस नाशुक्र इंसानों में शुमार किए जाते हैं कि बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हासिल होने के बावजूद भी हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला रहमान व रहीम है, करीम है, सत्तार है, अफ़ून है, गफूर है। तो बेशक अपने तमाम बंदों के तमाम नाफरमानियों को भी वो नज़रअंदाज करता है, उनके जो एहसान फरामोश है हमारे, वो तमाम को भी नज़रअंदाज करते हुए अपने रहमान होने का रिश्ता बराबर हमसे निभाता है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के हर नेमतों पर शुक्र अदा करते चले। तो इसी तरह ये रमज़ान मुबारक भी नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ी नेमत है जिसमें हम हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें आप सभी ने देखा है कि गुज़िश्ता साल से इस साल के दरमियान काफ़ी लोगों की नहीं बल्कि हम गिन भी नहीं सकते इस सारी दुनिया में लातादाद लोग इस माह रमज़ान मुबारक की नेमत से, इस प्यारे महीने से महरूम हो गए हैं और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। तो इसमें अब हमें जो ज़िंदगी बख्शी है अल्लाह तबारक व तआला ने, वो हमारे लिए बड़ी नेमत की बात है। तो इसीलिए हमें हर लम्हात अल्लाह तबारक व तआला का हर उसकी दी हुई छोटी से छोटी नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, आइए हमारे इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हम्द व सना के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में एक बार दरूद पाक का नज़राना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, जिस तरह सही टाइम प्रोग्राम हमारा जो तसलसल जारी था पहले रमज़ान मुबारक से, तो गुज़िश्ता 2 दिन से हमने जो प्रोग्राम नहीं किया उसकी सबसे बड़ी वजह हमने आपको न्यूज़ के ज़रिए भी बताई है। और रहा दूसरा मसला, उसके अंदर ये इत्तला दी गई थी कि बड़े अफसोस के साथ फिर मैं आप सभी को इस बात की इत्तला देता चलूँ और प्रोग्राम की तरफ बढ़ूँ कि हमारे शमा न्यूज़ के जो फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं जनाब मोहम्मद आसिफ खादिर साहब के वालिद मोहतरमा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी बिना पर हम लोग 2 दिन इस प्रोग्राम में हाजिर होने से कासिर रहे। तो लिहाजा आप सभी हजरात से भी गुजारिश है कि आप अपनी दुआओं में तमाम मरहूमीन के लिए और मखसूस अपने अपने मरहूमीन के लिए और बिलखुसूस चेयरमैन साहब की वालिदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं। तो इसी वजह से हम 2 दिन हाजिर नहीं हो सके। इंशाअल्लाह हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि आखिर तक आपके साथ जुड़े रहने की। तो आइए नाज़रीन किराम, बिना ताख़ीर और मैं जैसा कि आपको बता दूँ कि हमारे साथ आपके और हमारे हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती सैयद अली हुसैन क़ादरी साहब क़िबला कामिल जाम निज़ामिया मद्दज़िल आली वाइज़ मक्का मस्जिद हमारे साथ मौजूद है। मैं मौलाना का इस्तक़बाल करता हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आज भी आप तमाम सवालात के जवाब देने के लिए बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से तैयार हैं। और नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम को पेश करने में जिस तरह हमेशा का ताउन रहा है अर्ज़ा कलेक्शन का, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर बिला तमहीद मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ और आप सभी से फिर एक बार अदबन गुजारिश करता हुआ चलो कि मेहरबानी करते हुए मजहब, मसलक, इख्तिलाफात और बुनियादी अक़ायद को लेकर और आपसी रंजिशों को लेकर कोई ऐसा सवाल ना करें जिसकी वजह से आपके और हमारे जो भी दरमियान के जो मसाइल हैं उसकी पर्दापोशी करते हुए इंशाअल्लाह जितना हो सकता हम जिस पहलू पर बात करेंगे। अब ये आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, ताख़रातें भी शुरू हो चुकी है और अब ये सवाल ना करें कि देखिए 20 रमज़ान हो गए तो क्या आप नाखून काट सकते हैं, क्या बाल तरशवा सकते हैं। देखिए 20 रमज़ान गुजर गए, 21वां रमज़ान में दाखिल हो गए। अल्लाह ने चाहा अगर ज़िंदगी बख्शी है तो फिर हमारे आने वाले 9 अय्याम भी हो सकते हैं, 8-10 अय्याम भी हो सकते हैं। तो इस दौरान जो हमें ताख़रातों की इबादतें हैं और अब ज़कात, सदक़ात, फ़ितरा और इसके अंदर इस मखसूस अशरे में हमें क्या करना चाहिए, इन तमाम सवालात के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो मेहरबानी होगी, क्योंकि बेहतर है कि इसके अंदर अब अतर लगाना, खुशबू लगाना, ये तमाम 20 अय्याम में हम मुकम्मल कर चुके हैं। अगर कोई पहली बार हमारे साथ ज्वाइन होते हैं इस प्रोग्राम में, अगर उनको कोई ऐसा मसला दरपेश है तो इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे छोटे छोटे सवालात के बेहतर है कि आप कोई बड़ा मसला पूछ लें ताकि मुफ्ती साहब भी आपको इस अशरे के ताल्लुक से बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा सके और उनको भी जवाब देने में
آسانی ہو سکے۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ جنگ بدر کا واقعہ بھی گزرا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی جو اہم واقعہ جو گزرا ہے اس کے اوپر بھی حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید الحسین خالدی صاحب آپ کے سامنے کچھ لمحوں کے لیے اس پر نظر کرتے ہوئے پھر آپ کے تمام سوالات کو ہم یہاں پر شامل کریں گے۔ اور جتنے بھی حضرات ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر جتنے بھی ہمیں میسیجز کر رہے ہیں ان سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر سوالات ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں۔ تو آئیے میں مولانا کو سب سے پہلے تکلیف دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ زحمت فرمائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو اپنی زندگی رہی اور کس طرح ان کی شہادت ہوئی، مختصر انداز میں اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے آپ اپنا کام یعنی اپنے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور ہم جانتے ہیں، جیسے ہمیں ابھی بتایا گیا ہے، کہ یہ تاریخ کو نسبت ہے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت سے۔ آپ کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ اسلام پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ برادران عزیز، مولا علی مشکل کشا کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن آپ کے فضائل کا احاطہ ممکن نہیں۔ اسی لیے تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے بارہا فرمایا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کی شان میں جتنے صحیح احادیث ہم کو ملتے ہیں، کسی اور کی شان میں اتنے احادیث ہمیں نہیں حاصل ہوتے۔ برادران عزیز، اگر مولا کائنات کی ابتدا سے انتہا تک اگر میں کچھ ہی لمحات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں تو یوں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت مستدرک للحاکم کی روایت سے منقول ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جوف کعبہ میں ہوئی، یعنی کعبۃ اللہ شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور امام حاکم فرماتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کسی اور کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ شریف میں نہیں ہوئی۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو، اس سے بڑا اللہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کی جو عظمت ہمیں بیان فرمائی ہے، اس سے بہتر اس کا ظہور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف میں آپ کی ولادت باسعادت رکھی، اور اس کے بعد جب آپ وہاں پیدا ہوئے، تولد ہوئے، تشریف لائے، تو آپ کی ماں اما جان بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ شہزادے آنکھیں نہیں کھولتے ہیں، تو آپ کو خوف ہوا کہیں کوئی آنکھوں میں تکلیف تو نہیں، بینائی ہے کہ نہیں ہے۔ اس خوف سے آپ درپیش تھی ہی تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہی فکر مندی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو اپنے گود میں لیا۔ دست کرم کا جب مولا کائنات کو احساس ہوا تو مورخین لکھتے ہیں ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کو لیا، اور مولا علی مشکل کشا ننھے شہزادے آنکھیں کھولتے ہیں، اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے کوئی چیز مولا علی مشکل کشا نے دیکھی ہے تو حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھا ہے، آپ کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ مولا علی مشکل کشا کی جو پرورش ہوئی ہے، آپ کی جو نشو و نما ہوئی ہے، آپ کی جو تربیت ہوئی ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے۔ حضور پاک کے زیر نگرانی آپ پرورش پائے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کے بابا جان سے لے لیا تھا، اور آپ کی ذمہ داری حضور پاک نے قبول کر لی تھی۔ تو بچپن ہی سے مولا علی مشکل کشا حضور پاک کے ساتھ رہے ہیں، پیدائش سے لے کر اپنے سارا وقت آپ نے حضور پاک کے ساتھ گزارا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، اول من اسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے کسی نے اسلام قبول کیا تو وہ حضرت مولا علی مشکل کشا نے قبول کیا۔ اس کے بعد پھر آپ کی فضیلتوں میں یہ فضیلت بھی ہے کہ اول من صلی، سب سے پہلے کسی نے نماز پڑھی تو مولا علی مشکل کشا نے حضور پاک کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ بدر ہو یا پھر خیبر ہو، چاہے پھر خندق ہو، کسی بھی جنگ میں
سب سے زیادہ آگے کون رہتے تھے؟ تو آپ مولا علی مشکل کشا رہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور ریاض النظرہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا حضور پاک کے علم بردار تھے، کہ آپ کے ہاتھ میں بدر سے لے کر حنین تک جتنے جنگیں ہوئی ہیں، جتنوں میں آپ شریک رہے، آپ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا رہتا تھا۔ اور یہاں تک بیان ہوتا ہے، احادیث ملتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور لوائے حمد حضور پاک کا ہوگا، اور اس کے وہ بھی حضور پاک مولا علی مشکل کشا کے ہاتھ میں دیں گے۔ تو یہاں سے لے کر قیامت تک حضور پاک کے علم بردار رہے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے رہے، تو مولا علی مشکل کشا رہے۔ برادران عزیز، اگر ہم آگے دیکھتے ہیں، آپ کی خوبیاں تو اتنی زیادہ ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ خیبر کا وہ واقعہ میرے سامنے ہے، جہاں پر حضور پاک فرماتے ہیں کہ خیبر کا فتح جو ہے فتح نہیں ہو رہا ہے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے، تو لوگوں نے اب یہاں پر یہودی خوش ہو رہے ہیں، مسلمان تھوڑا سا خاموش ہو رہے ہیں، کیا کریں، کیسا حال ہو؟ تو حضور پاک نے فرما دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول جس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح رکھی ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضور پاک نے مولا علی کو بلوایا، آپ کے آنکھوں میں آشوب چشم تھے، حضور پاک نے اپنا لعاب دہن لگایا، آپ کی تکلیف دور ہو گئی، حضور پاک نے آپ کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ مولا علی نے کیسے ذوالفقار حیدری کو لہرایا، مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے، خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ اس طریقے سے ہر جنگ میں آپ کا نمایاں کردار رہا۔ علم کی بات ہو تو حضور پاک نے فرما دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ عبادت کی بات ہو تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ایسے پیش کر دیا، اپنے آپ کو ایسا قربان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کے ذریعے سے یہ فضیلت، یہ شرف آپ کو بخشا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں النظر الى وجہ علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، کہ یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جہاں پر حضور پاک نے فرما دیا لا يحب علیا الا مؤمن ولا يبغض علیا الا منافق، کہ علی سے صرف مومن محبت کرتے ہیں اور علی سے صرف منافق بغض رکھتے ہیں۔ تو آپ کی محبت کو علامت ایمان بتا دیا گیا۔ حضور پاک نے فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، یہ کہ حضور پاک نے فرما دیا اے علی، جو تم سے جنگ کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور جو تم سے سلامتی سے رہے میں اس سے سلامتی کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر غدیر خم کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے جہاں پر حضور پاک نے فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہے، میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہے۔ اب یہاں پر قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق پر، قربان جائیں حضرت عمر فاروق پر، کہ سب سے پہلے آ کر مولا کائنات کو آ کر کہتے ہیں بخ بخ یا علی، علی تم کو مبارک ہو کہ حضور پاک نے تم کو تمام مومنین کا مولا بنا دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی جنگ رہے، کوئی بھی معاملہ رہے، سب سے آگے مولا علی مشکل کشا رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مولا علی مشکل کشا رہے، حضرت عمر فاروق کے ساتھ مولا علی مشکل کشا رہے، حضرت عثمان غنی کے ساتھ مولا علی مشکل کشا رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق فرماتے تھے کہ میں اس مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس میں مولا علی کا مجھے مشورہ نہ ہو۔ یہ محبت، یہ تعلق، یہ مقام مولا علی مشکل کشا کا رہا، اور آپ کی شہادت کے حوالے سے حضور پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس امت کے یعنی تمام قوموں کے 2 سب سے بدترین شخص ہے۔ سابقہ امتوں میں بدترین شخص وہ تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، اور اس امت میں سب سے بدترین شخص
قیامت تک آنے والے شخص جتنے لوگ ہیں سب سے بدترین کوئی شخص ہوگا تو وہ شخص ہوگا جو مولا علی مشکل کشا کو شہید کرے گا، جس کا نام ابن ملجم آتا ہے، جو خارجی تھا، جس نے مولا علی مشکل کشا کو مسجد کے اندر نماز کی حالت میں شہید کیا۔ تو آپ کی ذات وہ ہے کہ جس کی ابتدا اللہ کے گھر سے ہوئی، جس کی انتہا اللہ کے گھر میں ہوئی، اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا عبادت ہے، جو باب العلم ہے، جو حضور پاک کا نفس ہے، جو مالکنی دو جہاں کے زوج ہیں، شوہر ہیں، حسنین کریمین کے بابا ہیں، وہ کون ہے؟ وہ مولا علی ہے۔ جو خلفائے راشدین میں شامل ہے وہ کون ہے؟ مولا علی ہے۔ جو اہل بیت اطہار میں شامل ہے وہ کون ہے؟ مولا علی ہے۔ جو جنگ بدر کے بدری صحابہ میں شامل ہے وہ کون ہے؟ مولا علی ہے۔ کہ جتنی فضیلتیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک امتی کو حاصل ہوتی ہے، وہ تمام فضیلتیں کسی ذات میں جمع ہے تو مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے کچھ ہی، میں سمجھتا ہوں شروع بھی نہیں دیے بھی یہ کلمات ان کی شان میں اس طرح جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اگر آپ سننے بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شام گزر جائیں، دن کے وقت گزر جائیں، لیکن حضرت علی کی ذکر کی بات کبھی مکمل نہیں ہو پائے گی، نہ کبھی ان کا ورد ختم ہو سکتا۔ جسے اللہ کے رسول نے خود اونچا کیا ہے وہ کیا دب سکے گا۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ جس حضرات بھی اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے اپنے گھر میں شیرنی پر ہو یا جو بھی میٹھی چیز پر ہو فاتحہ دلوانے کی آپ کوشش کریں، کیونکہ اہل بیت اطہار نہیں بلکہ خلیفہ اگر راشدین کی اگر آپ بات کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ 2-4 جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا ملتا ہے۔ آج جو ہم اسلام کے اندر بڑے فخر اور بلندی کے ساتھ جو پھرتے ہیں، بڑے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ، اور ہم آج اپنے آپ کو امتی کہلانے کے جو حقدار ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے ہم کو ملتی ہے۔ اسی لیے کہ آج اگر حسنین کریمین یا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو یہ نہ سکھاتے کہ اسلام کے لیے مرنا مٹنا ہے، اسلام کے لیے شہید ہونا ہے، اسلام کے لیے ہی ہر چیز کرنا ہے، تو آج ہم اسلام کے اندر کبھی پیدا بھی نہ ہوتے، ہم بھی کوئی اور کفار و یہود کے گھر نعوذ باللہ کہیں غلامی کرتے ہوتے۔ آج وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے، ان کی اولاد کا صدقہ ہے، جو آج ہم اپنے فخر سے زندگی میں اپنے آپ کو بڑی شان سے امت محمدی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی اور چاہنے والوں میں بھی ہم شامل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ کیوں نہ ہم جس طرح ہمارے اپنے مرحومین کے گزرنے پر سال کے برسی کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں نام سے، تو اس میں ہم خیر خیرات بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم عیسال کے لیے کچھ پکوان بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیوں نہ جس کی طفیل، جن کی جوتیوں کی طفیل ہمیں گھر اور اسلام ملا ہے، ہمیں مسلمان ہونے کا شرف عنایت بخشا ہے، تو ہم ان کے نام سے کیوں حساب نہیں کر پاتے۔ بہرحال جو بھی ماننے والے حضرات ہیں میں ان سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ آج اس موقع پر آپ اپنے گھروں میں فاتح خوانی کا آپ انتظام فرمائیں۔ تو آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، معافی چاہتے ہیں وقت کی نزاکت کے اعتبار سے۔ میں چلیے ایک بات یہاں پر آپ کو عرض کرتا چلوں کہ سائرن کی آواز آ چکی ہے، اور الحمدللہ سحر کا جو وقت ہے ابھی اختتام کو پہنچا ہے۔ اگر آپ حضرات اب کھانے وغیرہ مصروف ہیں تو آپ تھوڑا سا احتیاط برتیں اور پانی وغیرہ پی کر آپ اپنے روزے میں آ جائیں۔ اور جس طرح جو صاحبان سوال کرتے ہیں کہ روزہ جب سحر کی دعا باندھ دی جاتی ہے تو پھر کیا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر مزہ ہوتا ہے، پھر آپ کو دن بھر وہی مزہ آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے حلق تک پہنچے گا۔ تو بہرحال آپ مسواک کر لیں سحر کے اختتام کے بعد۔ آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ عماد الدین صاحب سوال کرتے ہیں اوابین کی نماز کے رکعات کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوابین جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے 6 رکعات ملتے ہیں، اور یہ 6 رکعات ہم کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت برکتیں بتائی ہے۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں یقیناً اس کو پڑھنا چاہیے، 6 رکعات نماز مغرب کی نماز کے بعد۔ جی، اور ایک سوال ہے، مسجد دور ہونے کی وجہ سے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں وہ تو گھر میں ادا ہو ہی جاتی ہیں، اور اگر جمعہ کی نماز باہر ملک کی بات ہے، یہاں پر نہیں، باہر ملک دور دراز تک مسجد نہیں ہے، جانے کے لیے کافی میل ان کو طے کرنا پڑتا ہے، تو اس دوران تو تمام فرض نمازیں تو گھر میں ہی ادا ہوتی ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کو وہ کیسے ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی نماز میں کی ادا کرنے کے لیے ایک مسجد کا ہونا ضروری ہے۔
جیسے آپ نے بتایا ہے کہ مسجد محلے میں موجود نہیں ہے، دور دور تک مسجد آپ کو حاصل نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر یہ سہولت آپ کو حاصل نہیں ہے تو پھر جمعہ کا جو بدل ہے وہ ظہر کی نماز ہے، آپ کو ظہر کی نماز ہی پڑھنی ہوگی۔ ہاں یقیناً اگر آپ کو سہولت ہے، گاڑی ہے، یا پھر کسی بھی انداز سے آپ کوشش کر کے مسجد کو جا سکتے ہیں تو جمعہ ادا کرنا بہت بہتر ہے۔ ہاں مجبور ہیں اور مسجد نہیں جا سکتے ہیں، بہت دور تک مسجد آپ کو نہیں مل رہی ہے اور آپ کے محلے میں مسجد نہیں ہے، تو پھر جمعہ اگر ادا نہ ہو سکے، جمعے کے شرائط مکمل نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ جی جمال صاحب، سب سے پہلے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں خاص طور پر، اور دوسرے سوال انہوں نے یہ کیا کہ مسجد میں اکثر لوگ آنے کے بعد ٹیک لگا کر مسجد کی دیوار سے بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھنا جائز ہے یا گناہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام جو دین ہے وہ بڑا آسان دین ہے اور دین فطرت ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز کو منع نہیں کیا جو آدمی کی فطرت میں شامل ہے، تو آرام سے بیٹھنا، تھوڑا آرام حاصل کرنا اسلام میں منع نہیں ہے۔ ہاں یقیناً جو ہے نماز کے دوران میں ٹیک لگانا جائز نہیں ہے۔ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے اگر کوئی ضعیف ہے یا کوئی تھکے ہوئے ہیں، مسجد کی دیوار پر ٹیک لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لگا سکتے ہیں۔ نشاط نور نے جو سوال کیا ہے وہ بہت، جہاں تک کہ آپ کا جو سوال ہے نشاط نور، وہ کافی سب سے پہلے تو تکلیف دہ سوال ہے اور بہت ہی افسوس والا سوال ہے میری اپنی نظر میں۔ پتہ نہیں ہر کسی کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، لیکن والدین کو لے کر میرے نظر میں تو یہ بہت بڑا افسوس کا سوال ہے کہ اولاد کیوں اپنے باپ یا ماں جو بھی ہو کیوں معاف نہیں کرے گی، اور آخرت میں بھی وہ معاف کرنے کی امید نہیں رکھتے۔ تو مفتی صاحب، اگر کوئی اولاد بخت اولاد، میں تو یہ کہوں گا کیونکہ باپ سے ہی ساری زندگی ہے، ماں سے ہی ساری ہمیں ہر چیز نصیب ہوتی ہے، اولاد اگر باپ چاہے کوئی بھی غلطی کر بیٹھے تو اولاد کا کیا حق بنتا ہے کہ اسے معاف کرے یا نہ کرے؟ اگر دنیا میں بھی معاف نہیں کرنے کی قسم کھاتے ہیں اور آخرت میں معاف نہیں کرنے کی قسم کھاتے ہیں، تو کیا یہاں پر باپ کتنا بھی گناہ گار ہو تو کیا اولاد اس چیز کی حقدار ہوتی ہے، یا پھر نہیں بالکل باپ غلط ہو تو غلط ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ والدین کا حق اولاد پہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، یہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ اولاد سمجھتی ہے کہ ہمارا حق والدین پہ زیادہ ہے، نہیں۔ والدین کا ادب، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا انداز، اخلاق، کردار، ادب، یہ تمام چیزیں قرآن سکھاتا ہے، اور اللہ یہاں تک فرمایا وَلَا تَقُلْ أُفٍّ لَهُمَا، کہ اف تک نہیں کہنا۔ یعنی اف جو آپ جب ڈکشنری دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ لفظ کیوں چنا اف کا، یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے، یعنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ میں سب سے آسانی سے سب سے چھوٹا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے اف۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اف تک ان کو نہیں کہنا، یہ والدین کا مقام اللہ نے دیا ہے۔ ہاں انسان ہے، کہیں پر اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو آپ اولاد کا یہ فرض ہے کہ ان کو معاف کرے، ان کے احسانات کے بدلے میں ان کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھے ان کے احسانات کے بدلے میں، کیونکہ جو زندگی اولاد کو اللہ نے دی ہے اس کا ذریعہ اللہ نے والدین کو بنایا ہے۔ ان کو ربیانی صغیرہ کہہ کر قرآن نے یاد کیا ہے، اللہ نے اپنی صفت سے متصف کیا، کسے؟ والدین کو کیا ہے۔ ان کی قسم اللہ کرتا ہے، کہتا ہے لا اقسم بہذا الولد وانت حل بہذا البلد، والد وما ولد فرماتا ہے اللہ کہ والد کی قسم اللہ کھا رہا ہے، اس سے بڑھ کر والد کا کیا مقام ہو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کوتاہی والدین سے ہوتی ہے تو پھر یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے، اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنا سلوک ان کے ساتھ اچھا رکھے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ کوئی خلاف شرع اگر آپ کو حکم دے تو پھر وہ بات نہیں مانیں گے۔ اگر وہ آپ کو اللہ کی شان میں گستاخی، حضور پاک کی شان میں گستاخی کی بات کرتے ہیں، وہ بات آپ نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر دنیاوی معاملات میں، اگر کوئی زندگی کے حالات میں اگر وہ آپ سے کوئی چیز کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ کو ان کا خیال کرنا ہوگا، ان کا ادب کرنا ہوگا، ان کا لحاظ کرنا ہوگا، اور ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا کر کھڑے ہونا ہوگا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی حدیث پاک سنائی تھی کہ حضور پاک کے سامنے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے والدہ کو سارا حج پیدل کرایا ہے،
तपती रेत में, तपती धूप में, गर्मी के अंदाज में पूरा हज पीठ पे लेकर उनको किया है, तो क्या मैंने अपने वालिदा का हक अदा किया? हुजूर पाक ने फरमाया अगर तुम अपनी चमड़ी निकाल कर उसके जूते बनाकर पहना दोगे तब भी उनका हक अदा नहीं कर सकते। इतना ज्यादा हक वालिदैन का है। तो मेरी ख्वाहिश है जो भी मामला हो आप जाएं, उनसे मिलें, बैठें, बात करें, अपने दिल को भी साफ करें, उनके दिल को भी साफ करें। जी, अब नेक्स्ट कंटिन्यूस को सवाल को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अहम मसला है, अक्सर माँ बाप के साथ तो नाफरमानी करना आम बात हो गई, नौज़ बिल्लाह। तो इनका एक जो सवाल है निशात नूर उसको कंटिन्यू करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा माँ को तकलीफ दिए हैं। तो मैं समझता हूँ वो माँ और बाप का मसला है, लेकिन औलाद को इसमें बीच में दखल देना नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हाफ़िज़ क़िबला ने फरमाया है कि ये माँ बाप के दरमियान की बात है। हाँ, अगर वालिद थोड़ा सा तकलीफ देते हैं, जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं माँ पर, और अगर बच्चे बड़े हैं समझा सकते हैं तो समझाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपने ताकत का जोर आजमाएंगे। एक शख्स अगर कोई गलती कर रहा है तो आपको ये फर्ज नहीं बनता, आपको ये हक नहीं बनता कि आप फिर और ज्यादा गलती पे गलती करें, क्योंकि शौहर और बीवी के जो हुकूक है उसके अंदर अगर कोई कोताही हो रही है तो उससे ज्यादा फर्ज और हक औलाद और माँ बाप का होता है। तो आप बैठिए, बिठाइए, समझाइए, वरना किसी बड़े को बीच में डालकर समझाइए, या फिर दुआ पढ़िए, या वदूद और या रहीम पढ़कर उन पर फूकिए, इंशाअल्लाह उनका दिल नरम हो जाएगा। लेकिन आपको ख़तअन इजाजत नहीं है कि उसकी वजह से आप अपने फराइज को छोड़कर अपने वालिद की शान में नाफरमानी करें, इसकी कोई इजाजत आपको नहीं मिलती। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर सवालात को शामिल करना ज़रूरी है कि 4 रकात के जो नमाज होती है उसमें 2 रकात जहरी फ़र्ज नमाज के अंदर पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ी जाती है, लेकिन उसके बाद 2 रकातों में क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली 2 रकातों में, फ़र्ज नमाज की पहली 2 रकातों में आपको सूरह फातिहा के साथ ज़म्मे सूरा पढ़ना है, और आखिर 2 रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। आखिरी 2 रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। जी, शेख मजहर ने सवाल किया कि उनके पास 20 तोला सोना है जिसकी ज़कात मुकम्मल 25,000 रुपये हो रही है, तो क्या ये 25,000 रुपये को एक ही इसी रमज़ान में ख़त्म कर देना चाहिए, फिर थोड़ी थोड़ी ज़रूरतमंद के हिसाब से पहुँचा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात को जल्द से जल्द निकालना बहुत अफजल, बहुत आला है। जैसे ही ज़कात आप पर फ़र्ज हो गई, 1 साल गुजर गया है, तो आपको चाहिए कि आप उसे फौरन निकाल दें और मुस्तहिक तक पहुंचा दें, क्योंकि अगर आप निकाल कर 25,000 थोड़ा थोड़ा कर दूंगा बोलेंगे तो ये ज़कात जब तक अदा नहीं होगी, और जब तक अदा नहीं होगी आपको सवाब नहीं मिलेगा, आपका फ़र्ज आपके ऊपर लटकता रहेगा, मौकूफ रहेगा। तो इसीलिए ये आपसे मेरा मशवरा है कि आप उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। हाँ, एक ही दिन में देना ज़रूरी नहीं है, 4-5 दिन 8 दिन के अंदर आप उसको ख़त्म कर दें। जी, ताख़रातों की जो अब इब्तिदा हो चुकी है, तो ये ताख़रातों की जो इंतहा और इब्तिदा का जो वक्त है वो कब से शुरू होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताख़रातें जो होती हैं वो 21%, 23%, 25%, 27% और 29% होती है। ये 5 जो रातें हैं ये ताख़रातें हैं। तो मगरिब से इसका वक्त शुरू होता है और फजर तक ये रात का वक्त चलता है। ताख़रातें 21%, 23%, 25%, 27% और 29%। जी, अक्सर आजकल के दौर में हमारे पास यहाँ पे जो खादिमा जो होती है घरों में काम करने वाली, तो वो गैर मुस्लिम की होती है, लेकिन ईमानदारी से पूरा साल पर हमारे दरमियान रहकर काम करती हैं। तो क्या उनकी उस ईमानदारी को देखते हुए क्या हम अपनी ज़कात उनको दे सकते हैं क्योंकि गैर मुस्लिम है, या नहीं फिर उनको दूसरा मुआवजा देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात याद रखें, बड़ा अच्छा सवाल किया गया है कि ज़कात जो है वो गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। ज़कात आपका फरीज़ा है, ये इबादत है, और ये गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर आप गैर मुस्लिम की खिदमत से बड़े खुश हैं तो अपने पाक और साफ पैसों में से उनको देना होगा। आप गैर मुस्लिम को ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हैं। अगर ज़कात के पैसे गैर मुस्लिम को देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। जी, एक भाई ने सवाल किया है, मुस्तफ़ा अली खान सवाल करते हैं कि आजकल एक आयत सूरह फील
جو سورے کو فارورڈ کیا جا رہا ہے واٹس ایپ پر اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 10 مرتبہ پڑھنے سے کورونا وائرس ختم ہو جائے گا، تو یہ کہاں تک اس کا تعلق، اس سورے کا تعلق بیماری سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فیل کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ابرہہ جو بادشاہ تھا اور جو بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اپنی قدرت کے ان کرشموں کو بیان فرمایا، کیسے اللہ نے ابابیل چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے ذریعے سے ہاتھی کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور بھوسا کر کر اڑا دیا. تو یہ واقعہ پورا اس سورہ فیل کے اندر بیان کیا گیا ہے. اسی لیے ہاتھی کا ذکر ہے، اسی لیے اس کو سورہ فیل کہتے ہیں. تو یہ شاید کسی کا تجربہ ہوگا، معلوم نہیں ہے، لیکن ہاں یقیناً یہ بات پر یقین ہے کہ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور اس کے پڑھنے سے شفا ہوگی. اگر شفا چاہتے ہیں، ہاں شفا کا تعلق اگر ہے سورہ فاتحہ سے ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفا ہے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے اللہ بیماری کو اٹھاتا ہے. سورہ فیل کے بارے میں مجھے واقفیت نہیں ہے، معلوم نہیں کس کا تجربہ ہے، کون سی روایت سے یہ منقول ہے. لیکن جو اکثر جو آیتیں ہوتی ہیں اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کورونا کے تعلق سے. کورونا کے تعلق سے یا بیماری کے تعلق سے اس میں کوئی بیان نہیں ہے. مصطفیٰ علی خان صاحب تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مفتی صاحب نے جیسا کہا کہ کورونا کے تعلق، ہاں کوئی شفا کی آیتیں ہیں آپ وہ پڑھ لیجئے، جیسا کہ مفتی صاحب نے اور ایک ورد بتایا تھا اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ آپ اس کا ورد زیادہ کریے، صبح 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ اس کا ورد کریے، پھر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت سے ہر بلا وبا اور بیماری سے آپ محفوظ رہ سکیں گے. تو آئیے حبیب عبدالقادر صاحب کا ایک سوال بیچ میں چھوڑ گیا، معافی چاہتے ہیں دیری کے لیے. انہوں نے بچی کے لیے سونا رکھا ہے شادی کے لیے، بچی بھی چھوٹی ہے اور ابھی اس کی شادی کے لیے جو سونا ابھی بک کر کے رکھا گیا ہے، یعنی ابھی گھر میں بھی ہے لیکن ابھی استعمال میں غالباً نہیں آ رہا ہے کیونکہ بچی کے لیے، تو کیا اس پر بھی ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سونا کیونکہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، اور اس پہ اگر 1 سال گزر گیا اور نصاب کی حد تک ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی. ہاں بچی بالغ ہو جائے اور اس کو آپ پھر قبضے میں لے لیں تو پھر وہ بچی کا سونا ہوگا. تب تک جب تک آپ کے قبضے میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کے تصرف میں ہے، صرف آپ نے سوچ رکھا ہے، تو پھر اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جی. عرشیہ بیگم کا سوال ہے کہ ہم جو مکان میں رہتے ہیں ذاتی مکان پر کیا زکوٰۃ دینے پڑتے ہیں؟ تو اسی کے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے پاس لاکھوں روپے کی قیمتی اشیاء ہوتی ہے، جیسے کہ گاڑی وغیرہ ہوتی ہے اور کئی ایسی دکان وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو کیا ایک گھر گاڑی جو ہوتی ہے اس پہ، اور کافی لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہوں کہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے کچھ سوٹس بھی ہوتے ہیں ایک، تو اس پر بھی ان کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اسلام بڑا آسان اور آسان دین ہے. اسلام کسی پر بے جا سختی نہیں کرتا ہے. تو اسی آسانیوں، اسی رحمت والے دین کا یہ رحمت کا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو ذاتی مکان ہے، یعنی آپ کا پرسنل یوز کے لیے جو مکان ہے، پرسنل یوز کی گاڑی ہے، پرسنل یوز کے کپڑے اور سامان ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی ہے، بلکہ تجارت کا سامان یا پھر خرید و فروخت کے لیے، مال کمانے کے لیے جو آپ نے مال رکھا ہے، بیچنے کے لیے جو چیز آپ نے رکھی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. اس کے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی، اگرچہ کہ وہ آپ پہننے والے ہو، اگرچہ کہ وہ استعمال کا ہو، لیکن سونے اور چاندی پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جی. تو اس ذاتی مکان پر زکوٰۃ، ذاتی مکان پر، ذاتی گاڑی پر. اسی طرح اگر آپ نے زمین خرید کر اپنی ذات کے لیے رکھی ہے یا کرائے کے لیے کچھ ملکیاں رکھے ہیں، تو ایسا جو پرسنل یوز جس کو آپ نے تجارت کے لیے نہیں خریدا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی. کاروبار کے لیے کوئی بہتر وظیفہ بتائیں. اللہ کے 2 نام ہیں کاروبار کے لیے، جس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ خوب برکت عطا فرمائے گا. یا لطیف یا وہاب، یا لطیف یا وہاب، یہ اللہ کے 2 نام ہیں. روز نماز فجر کے بعد اس کو 125 مرتبہ ورد فرمائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائے گا. جی. اگر نماز کے دوران کوئی 1 رکعت بھول جائے اور اس کے بعد نماز کے بعد یاد آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز پڑھ لیے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھنی تھی، آپ نے 3 رکعت پڑھ لی اور بعد میں سلام پھیرنے کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے صرف 3 رکعت پڑھی تھی، تو پھر آپ کو بھی 4 رکعت نماز دہرانی ہوگی. جی. اگر مطلب مغرب میں
یعنی فار ایگزامپل اثر میں نے 4 رکعت پڑھنے کی جگہ 3 پڑھ لیا، مجھے عشاء میں یاد آئے تو تب کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ایسا ہاں، وقت گزر جانے کے بعد اگر یاد آئی تو پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو۔ اس عشرے کی خاصیت کیا ہے اور اس عشرے میں سب سے زیادہ کون سا ورد کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہم انک عفو کریم کا ایک ہے اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایسے کئی ورد ہیں، تو اس عشرے میں سب سے زیادہ ذکر کون سا کرنا چاہیے اور کیا خاص عبادت کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے رمضان کے مہینے کو 3 عشروں میں منقسم فرمایا۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ نجات من النار یعنی دوزخ سے نجات کا ہے۔ تو اس عشرے کی سب سے بنیادی جو خصوصیت ہے وہ تاثراتے ہیں، جس کے اندر اللہ نے شب قدر کو رکھا ہے۔ تلاش شب قدر ضروری ہے، شب قدر کو آپ تلاش کیجئے، ہر رات کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ آخری 10 راتوں میں اللہ نے شب قدر رکھی ہے، اور اگر ہر رات ہم عبادت کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے حضور پاک کے صدقے میں ہمیں شب قدر حاصل ہوگی۔ اور اس کے لیے جو ورد آپ کو بتایا گیا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ دعا بہت خاص ہے کیونکہ یہ نجات کا عشرہ ہے، دوزخ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، اسی لیے آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ جیسے حافظ قبلہ نے بتایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ بھی ضرور آپ ورد کرتے رہیے۔ اور اس کی عبادت سب سے بہترین عبادت ہے فرض نمازوں کی پابندی، اس کے ساتھ روزے کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح کی جو نماز ہے، تہجد کی جو نماز ہے، اس کی پابندی کر لیں، کچھ ذکر کریں، کچھ ورد جو ہے درود شریف کریں، کچھ قرآن مجید کی قراءت کریں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ راتوں کو بڑا غنیمت جانیے، معلوم نہیں پھر اللہ ہم کو یہ راتیں نصیب فرمائے یا نہ فرمائے۔ جی، عرشیہ بیگم نے کہا کہ جس طرح انہوں نے ذاتی مکان پر جو زکوٰۃ کا سوال کیا، اس پر انہوں نے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس سے قبل میں حبیب صاحب کا ایک سوال لیتا ہوں کیونکہ ان کا سوال مکمل ہو جائے گا۔ جس طرح انہوں نے بچی کے لیے سونا رکھا تو کتنے تولے پر دینا پڑے گا؟ جیسے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ 6 تولے سے زائد آپ کے پاس اگر سونا ہوگا تو اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طرح 42.5 تولے اگر چاندی ہوگی تو اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ سونے کا نصاب 6 تولے سے زائد اگر سونا ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جی، تو اسی طرح عرشیہ بیگم کا بھی سوال مکمل کرتے ہیں کہ 2 گھر ہے، ایک گھر میں وہ خود رہتے ہیں، دوسرا گھر کرائے پر ہے، تو کیا اس طرح کرائے کے مکان پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا مقصد رکھنا ہے، بیچنا نہیں ہے، تجارت کی غرض سے نہیں خریدے ہیں، رکھنے کی غرض سے خریدے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے کرائے پر رکھ دیتے ہیں تو کرائے کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، البتہ جو کرایہ اس پہ حاصل ہوتا ہے اگر وہ جمع ہو جائے، اس پر 1 سال گزرے اور نصاب کی قدر ہوگا تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ کرایہ آتا ہے، خرچ ہوتا ہے، تو کرائے کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی، جس طرح شیخ مظہر نے سوال کیا تھا کہ 2 رکعت میں جواب دیے ہیں کہ 2 رکعت میں ضم سورہ پڑھنا، 2 رکعت میں سورہ فاتحہ، کہ امام کے پیچھے پڑھنے کے وقت بھی کس طرح پڑھنا چاہیے یا پھر رک جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے پاس، یعنی جو حنفی ہیں ان کے پاس امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا ہے۔ حنفیوں کے پاس امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا ہے۔ ہاں، جو شافعی ہیں اور جو حنبلی ہیں وہ امام کے پیچھے جب امام سری نماز میں ہوں گے اور امام خاموشی سے پڑھتے ہوں گے تو امام کے پیچھے شافعی حضرات جو ہوں گے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جی، وضو کے دوران میمونہ فاطمہ پوچھتے ہیں کہ وضو کے دوران اگر اپنے ہی وضو کے کچھ چھینٹیں اگر گر جائیں کپڑوں پر تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری چیز، اکثر مساجد وغیرہ میں وضو کرتے ہیں، کسی اور کے چھینٹے بھی گر جاتے ہیں ہمارے اپنے کپڑوں پہ، تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ وضو کا پانی جب وضو کرنے کے بعد جو پانی جسم سے جدا ہوتا ہے وہ پانی پاک ہی رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کے چھینٹے اگر کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں یا کسی اور کے وضو کے چھینٹے کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی مولانا، اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم وضو کرتے ہیں اس کا پانی پاک ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا ناپاک نہیں ہوتا، اب کسی بھی بات کرتے ہوئے چلتے چلتے اگر ہم نے چھٹک دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری چیز جو رومال وغیرہ کے ذریعے ہم پوچھ بھی لیتے ہیں تو کیا یہ بھی درست ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ ایک لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے، جیسے میں نے شرعی مسئلہ بتا دیا ہے کہ وضو کا پانی طاہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس کے لگنے سے جسم پر یا کپڑوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا یا وضو پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ البتہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال آتا ہے اس کی بنیادی وجہ وہ حدیث پاک ہے، جہاں پر حضور پاک نے فرمایا کہ وضو کے خطروں کے ساتھ تمہارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ خطرے اگر کسی اور پہ گر جائیں گے تو کیا گناہ لگتے ہیں۔ یہ وضو کی فضیلت بتائی ہے کہ جیسے جیسے آدمی وضو کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، لیکن پانی کے لگنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پانی وضو کا اگر لگ جائے تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نماز بھی خراب نہیں ہوتی، کپڑے بھی خراب نہیں ہوتے۔ جی برہان صاحب معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا کمنٹس کے ذریعے جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں تھوڑا آپ کا سوال اوپر چلے گیا تھا، میں ابھی شامل کرتا ہوں، معافی چاہیں گے۔ رزق حلال کمانے کے جو تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بہت برکت اللہ نے اس میں عطا کی ہے، تو ایک شخص اگر رزق حلال خود کھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے تو اس کا ثواب اس کو کہاں تک ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق حلال کی بہت برکت ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، بزرگوں کا قول یاد آ رہا ہے کہ دانا جائے گا تو اثر ضرور دکھائے گا، کہ جو بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، جو خود کھاتے ہیں، اس کا اثر ہماری عبادت پر، ہماری زندگی پر، ہماری دنیا اور آخرت دونوں پر ہوتا ہے۔ اور حلال رزق کھانے والے کے لیے، حلال رزق کمانے والے کے لیے حضور پاک نے جنت کی بشارت دی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی ایک لقمہ بھی حرام کا کھاتا ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ وہ جنت کی بو تک نہیں سن سکتا ہے۔ تو جو حلال رزق کھائے گا اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں ہوگا، اور خدا نہ خواستہ کسی کے رزق میں حرام مل جائے، اس حرام رزق کی وجہ سے، اس حرام لقمے کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سنے گا، حضور نے فرمایا۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کو حرام رزق سے حفاظت فرمائے۔ اور ایک سوال ہے کہ ایک قرآن جب پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر رمضان میں ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ ویڑ ہوتا ہے، تو یہ ایک قرآن کتنے مرحومین پر بخشا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ایک ہی کے لیے ہو یا دو کے لیے ہو۔ اللہ وہ غنی و صمد ہے تو وہ اپنے قدرت میں قادر مطلق بھی ہے۔ اب ہماری نیت اگر اچھی ہو تو علماء نے بتایا ہے کہ جتنے چاہے مرحومین کے لیے ہم اس کو ثواب بخشیں، انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اس کے لیے ایک دلیل آپ کو دے دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں کلیئرلی بیٹھ جائے۔ حضور پاک کی قربانی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قربانیاں دی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے دو قربانیاں دی ہیں، ایک قربانی اپنے لیے دی اور دوسری قربانی ساری امت کے لیے دی ہے، اور اس پر بتا دیا کہ اس کا ثواب ساری امت کو پہنچے گا۔ سرور کائنات نے اس کی مثال دی ہے کہ جب ہم کوئی نیک عمل کریں، اگر ساری امت کے لیے بھی دعا کرے پروردگار اس کا ثواب ساری امت کو پہنچا دے، اس کے ذریعے سے ساری امت کی تکلیفوں کو دور فرما دے، تو اس کی قدرت سے کوئی کمی نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہماری نیت اچھی ہو تو ساری امت کو بھی اس کا ثواب پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین آخری میں ہم یہاں پر صرف دو ہی سوال شامل کریں گے، اس کے بعد کوئی یہاں پر سوال شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وقت اختتام کو پہنچا ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے اکثر کپڑوں پر پیشاب کر دیتے ہیں تو کیا اس کپڑوں کو اوپر پانی کے سے دھو کر صاف کر کے اسی کپڑوں سے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسری جگہ جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پر بھی پیشاب کرے تو اس کو کپڑے سے پوچھنے کے بعد کیا وہاں پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم نے بارہا فرمایا ہے، بارہا آپ سے سمجھایا ہے کہ جب کسی کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اس کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اسی طرح جسم پر نجاست لگ جائے تو اتنے حصے کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اور اگر نیچے جگہ کہیں پر پیشاب وغیرہ کر دیا جائے اور ناپاک ہو جائے تو اس پر 3 مرتبہ پانی کو بہانا ضروری ہے۔ جب اس طریقے سے ہم پاکی حاصل کریں گے تو وہ پاکی حاصل ہو جائے گی، پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی، کہ یہ تاخراتوں میں نفل نمازیں پڑھنا بہتر ہے یا پھر قضائے عمری جتنے بھی نمازیں چھوڑ گئے وہ پڑھنا بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ہمیشہ آپ سے عرض کیا ہے کہ قضا جو نماز ہے وہ بطور قرض ہے، آپ پر قرض کی طرح ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے
کہ میری خزائیں باقی ہے، کچھ نمازیں مجھے پوری کرنی ہے، تو پھر پہلے خزا کا اہتمام کیجیے، جتنا ہو سکا خزا نمازیں پڑھیے، اور انشاءاللہ اللہ سے یہ قوی امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ کیا یہ زکوٰۃ کو رمضان میں نکالنا ضروری ہوگا یا پھر بعد رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کے اندر جب کوئی نیکی کی جاتی ہے تو احادیث قریبہ میں آیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ ثواب ہم کو ملتا ہے، اسی لیے رمضان میں نیکیوں کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہاں، زکوٰۃ غیر رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں، بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، جب سال مکمل ہو تب زکوٰۃ ادا کرنا بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ آپ تمام کا یہاں پر سوالات ہمارے یہاں تک پیش کرنے کے لیے، اور ابھی کچھ سوالات پھر آ رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ معافی چاہیں گے، آج آپ کا سوال ہم شامل نہیں کر پائیں گے کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ اگر مفتی صاحب اجازت دیتے ہیں تو 2 سوال لے لیتے ہیں۔ واسطوں کا اسلام میں کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسطوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایسی ہر ایک فکر کو توڑتا ہے جو انسان کو وسوسوں اور وہم میں ڈالتی ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ قدرت کاملہ پروردگار کی ہے، جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا، جو اس نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے وہی ہونے والا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، تقدیر یا تو آدمی اپنی دعا سے بدل سکتا ہے، اللہ کا کرم ہو جائے تو بدل سکتا ہے، ورنہ واسطو اور یا پھر اس طریقے سے اس طریقے سے گھر بنانا، اس میں کوئی اسلام میں کوئی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مانتا ہے، اگر کوئی اس کے اندر یقین رکھ رہا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے، کیونکہ ایمان اللہ کی قدرت پر ہونا چاہیے۔ ایسی چیزوں پر ایمان رکھنا آپ کے ایمان کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ایمان کو توڑ دیتا ہے۔ جی، آخری سوال عبدالقدس کا ہے، کیا کپڑے کہیں پر جس طرح لٹکانے کی بات اسلام کے اندر ایسا ہے کہ کپڑوں جتنا پاک ہو سکتا اتنا رکھنا چاہیے، لیکن آج کل ہمارے اپنے روموں کے اندر واش روم ہے جہاں پر ہم اکثر کپڑے لٹکا دیتے ہیں، تو کیا اس طرح کپڑے وہاں لٹکانا بہتر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بڑی بنیادی بات ہے، کیونکہ پاکی یہ ایمان کا حصہ ہے، اور پاکی، کپڑوں کی پاکی، جگہ کی پاکی، جسم کی پاکی، یہ تینوں چیزیں آپ کی عبادات کے لیے ضروری ہے، نماز کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر ایسی جگہ پر آپ کپڑے لٹکاتے ہیں جہاں پر آپ کو خدشہ ہو کہ اس پہ کوئی نجاست اڑ سکتی ہے، اس کے چھینٹے اڑ سکتے ہیں، تو ویسی جگہ پر کپڑے نہ لٹکائیں، پاک صاف جگہ پر کپڑے لٹکائیں۔ اور سائنٹیفک طور پر بھی واش روم وغیرہ میں کپڑے لٹکانے سے نقصانات کا لوگوں نے تحقیق کی ہے، تو واش روم وغیرہ میں کپڑے لٹکانے سے احتیاط کیجیے، کیونکہ وہاں پر نجاست لگنے کا بھی خوف ہے اور وہاں پر بیماریاں پھیلنے کا بھی خوف ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ جیسا کہ حاضرہ بیگم آپ پوچھ رہے ہیں کہ قضا رکعتیں کہاں سے شروع کریں، تو پہلے فجر کی نماز سے آپ آغاز کریں، کیونکہ ہماری جو دن کی نماز کا آغاز ہوتا ہے وہ فجر کی نماز سے ہوتا ہے، تو آپ فجر کی ہی نماز سے اپنے قضا نمازوں کا آغاز کریں، اس کے بعد اختتام عشاء کی نماز پر مکمل کریں۔ تو ناظرین کرام، آج کے جتنے بھی سوالات یہاں پر ہم نے شامل کیے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تمام کا، اپنے آج اس پروگرام میں وقت نکال کر آج بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے اپنی محبتوں کے ساتھ، اور آپ کے قیمتی سوال ہم نے یہاں پر شامل کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی صاحب سے تمام جواب کو ہم نے طلب کیا ہے الحمدللہ۔ اور میں یہ اطلاع دیتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ 2 دن نہیں آنے کی وجہ یہی ہے کہ حضرت ہمارے فاؤنڈر چیئرمین شمع نیوز کے جناب آصف قادر صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا، جس کی بنا پر ہم 2 دن پروگرام ہم یہاں پر شامل نہیں کر سکے، تو ادباً معافی چاہتے ہوں۔ جتنا ہو سکتا سبھی مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، اور بالخصوص آصف صاحب کی والدہ کے لیے بھی مغفرت فرمائیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آج نشاد نور نے جو سوال کیا تھا والدین کے تعلق سے، تو ہم 2 دن قبل ہی ہمارا مفتی صاحب کے ساتھ یہ مشاہدہ ہوا، بات چیت ہوئی کہ والدین کی زندگی کے اوپر بہت اہم ہے، کیونکہ آج کل ہماری نوجوان نسلوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ والدین کی توہین کرنا، نعوذ باللہ، ان کی بے ادبی کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی، بد کلامی، بد زبانی سے پیش آنا، اور ان کی دل جوئی کرنا، ان کے ساتھ حق تلافی کرنا، ان کے ساتھ جتنا ہو سکتا بے احترامی کرنا، یہ تمام چیزیں آج کل کامن ہو گئی نوجوانوں کے اندر۔ ماں باپ کی حقیقت، ان کی اصلیت، ان کی قربانیاں، ان کی جتنی ہمارے ساتھ زندگی میں لگن، جستجو، ان کا پالنا پوسنا جتنا بھی ہمارے ساتھ رہا،
उन तमाम चीज़ों को आजकल के नौजवान फरामोश करते हैं और कुछ पैसे वाले ठाट बाट दोस्तों को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैं अपनी आंखों से देखा कैसे मनाजिर है, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह माँ बाप के ताल्लुक से उनके आदाब एहतराम, उनके हुकूक ज़िंदगी, उनकी खिदमत, उनकी क्या हमारे साथ एहसान है, उनकी क्या हमें उनकी कितने नवाजिशात हमारे साथ है, उनके कितने हुकूक हम पर अल्लाह ने फ़र्ज किए हैं और कहाँ तक औलाद उनकी खिदमत करनी चाहिए, ये तमाम मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं आजकल के नौजवानों को समझाने के लिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शमा न्यूज़ की जितनी भी कोशिश रही कि हमेशा नाज़रीन तक सच और हक बात कहने की कोशिश रही, इंशाअल्लाह उस पर कोशिश करेंगे कि हमेशा ये जारी रहे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस अशरे के आखिरी अय्याम में 2 या 3 दिन इंशाअल्लाह वालिदैन के हुकूक, उनकी तमाम जितने भी मसाइल हैं वालिदैन के ताल्लुक से, उस पर मुफ्ती साहब के साथ ही इस प्रोग्राम में उन पर टॉपिक रखे जाएगी और वालिदैन के ताल्लुक से सवालात जवाबात हासिल किए जाएंगे। देखिए जैसा आज भी फिर मैंने जवाब दिया था कि बाल काट सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, अतर लगा सकते हैं, तो फिर आज भी वही सवाल आया 21 रमजान आ गए, तो क्या 9 रमजान अब जो बाकी हैं उसके अंदर जो अहम इबादत हैं उसके इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर उस पर ज़कात और अहम मसाइल पर बात करेंगे। लेकिन आखिरी अय्याम में इंशाल्लाह हम डेट डिसाइड करेंगे, दिन आपको बता देंगे कि उस दिन वालिदैन के ताल्लुक से जरूर हम प्रोग्राम पेश करेंगे ताकि लोग मुफ्ती साहब के जरिए जितनी बातें जो बताई जाएंगी, जो माँ बाप की नाफरमानी का जो गुनाह है, जो अजाब है, वो भी बताया जाएगा और वालिदैन के हुकूक, हमसे उठने और बैठने के अंदर भी जो हमसे छूट जाते हैं वो भी जरूरी है। क्योंकि देखिए आज कई ऐसे घर हैं जो माँ बाप के बगैर चल रहे हैं और जिस घर में वालिदैन नहीं होते, अक्सर गालिबन कौल है, हदीस है, मुफ्ती साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि वो घर कब्रिस्तान लगता है। तो हकीकत है जिस घर में माँ बाप नहीं होते वो घर बिल्कुल कब्रिस्तान लगता है। जिसके पास माँ बाप रखने के बाद उनकी अहमियत नहीं की जाती वो तो कब्रिस्तान से ही बदतर लगता है। क्योंकि इंसान का गुजर जाना एक अलग शक्ल है, रहकर जिंदा रहकर मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारना ये भी उससे बदतर है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नाज़रीन हम पूरी कोशिश करेंगे वालिदैन के हुकूक पर 2 या 3 अय्याम में जरूर बात करेंगे और 2-4 दिन जो हमारे दरमियान बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जरूर आपकी जितने भी अहम पेचीदा सवालात हैं जो आसानी के साथ मुफ्ती साहब आपके तमाम जवाब दे रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी सेहत और उम्र दराज फरमाए कि माशाअल्लाह कई सवालात के जवाब हमको हासिल हो रहे हैं, उस पर हम अमल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में हमने जितने भी सवाल शामिल किए उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया और अर्जा कलेक्शन वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखुसूस हमारे मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इतने सहरी के वक्त आप इस प्रोग्राम की खातिर जल्दी सहरी करके आप तमाम नाज़रीन के सवालात को जवाब देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो उनका बेहद मशकूर है कि आप इतनी मेहनत करते हुए तमाम नाज़रीन के लिए। तो नाज़रीन आप सभी का भी शुक्रिया कि आप अपने ऐसे वक्त में हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी मोहब्बतों को लेकर। तो इंशाअल्लाह गुजारिश करते हैं दुआओं की चेयरमैन साहब की वालिदा के लिए और तमाम मरहूमीन के लिए और कोरोना से जो इतने भी लोग बीमार हैं उनकी शिफा के लिए दुआ फरमाइए। इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही तो फिर इस प्रोग्राम में आपके साथ जरूर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे और मुफ्ती साहब को और हमारी तमाम शमा न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।